बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अबूबकर खान। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का प्रोग्राम बिग टॉक्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सरगोदा में गैर कानूनी टाउन्स की। सरगोदा में गैर कानूनी टाउन्स की भरमार हो चुकी है। जगह जगह पर टाउन्स बना दिए गए हैं। शहरियों को सब्ज़ बाग दिखाकर अरबों रुपए हथिया लिए जाते हैं। इसी तरह सरगोदा का मशहूर टाउन शाहीन इनक्लेव, जो कि शहरियों की जीनत बना हुआ था, लेकिन अब वो अखबारात की जीनत बना हुआ है। यूईटी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन इनक्लेव की जो ज़मीन है वो दलदली साबित हुई है। करोड़ों रुपए डूबने के साथ साथ आने वाले वक्त में बड़ा सानिया रुनुमा होने का अंदेशा भी जाहिर किया गया। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा के मारूफ सहाफ़ी मलक कामरान साहब, और उनके साथ दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शाहीन इनक्लेव के डसे हुए हैं, मोहम्मद आसिफ रांझा, और वो कानूनदान भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो इसको कैसे देख रहे हैं और शहरियों को आगे बचाने के लिए वो क्या लाहे अमल लेकर आए हैं, और आज हम उनसे क्या मुस्तफ़ीद भी होंगे, शहरियों को भी मुस्तफ़ीद करवाएंगे कि अपने अरबों रुपए जो उन्होंने जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की जमा की हुई है वो ऐसे फ्राडियों के हाथों में लिहाजा ना दें। सबसे पहले हम क्वेश्चन करना चाहेंगे मलक कामरान साहब से कि कामरान साहब, आपसे मैं पूछना ये चाहूँगा कि शाहीन इनक्लेव की जो ज़मीन है वो डिक्लेयर है या नहीं। अगर डिक्लेयर नहीं है तो इन मालकान को ऐसे कौन से अफसरान सपोर्ट कर रहे हैं, या कौन से ऐसे इदारे हैं जिनके आशीर्वाद इन मालिकान को हासिल है? अबू बकर, ऐसे है कि जब भी हाउसिंग सोसाइटी का नाम जहन में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि शहरियों के लिए एक अच्छी जगह डेवलप करने का मंसूबा होता है। तो जो ही किसी भी शख्स ने ये सोसाइटी बनानी होती है, उसने एक फ़ाइल सबमिट करनी होती है मुतलका अदारे में। अगर वो अंदर हदूद कारपोरेशन है तो वो म्यूनसिपल कारपोरेशन में करेगा, अगर वो अंदर हदूद कारपोरेशन नहीं है तो वो ज़िला कौंसल में अपनी फ़ाइल सबमिट करेगा। फ़ाइल सबमिट करते साथ ही सबसे पहले जो सोसाइटी की जगह होती है ना, उसकी वेरिफिकेशन करानी होती है कि आया ये सोसाइटी के लिए मौजू है या नहीं है, वो यूईटी ने करनी होती है। शाहीन एनक्लेव की जो यूईटी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये दलदली जगह है, गैर मौजू है इमारत के लिए, कमर्शियल इमारत के लिए। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर सोसाइटी डेवलप की जाएगी तो उसे मुस्तकबिल में इंतहाई अंदेशा है नुकसान होने का। ख़ासकर अगर ज़लज़ला आ जाता है तो जो ज़मीन है वो अपना मकानात हैं और इमारतें हैं, ज़मीन बोस होने का अंदेशा है। लेकिन कामरान साहब, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा इस पर। अभी तक अखबारात की ज़ीनत बना हुआ है शाहीन इनक्लेव, हर अखबार में खबर लगी हुई है कि इसकी ज़मीन दलदली है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। इसकी क्या वजह? अच्छा, जो रिपोर्ट्स होती है ना मुतलका तमाम अदारों की, उसके बाद ये डीपीडीसी में डीसी ने बतौर इसको अप्रूवल करना होता है कि ये हाउसिंग के लिए कन्फर्म है, इस पर डेवलप कर सकते हैं। जब तक एनओसी नहीं मिलेगा उस वक्त तक किसी भी किस्म की तामीरात नहीं हो सकती। अगर वहाँ पे तामीरात हो रही हैं तो मुतलका अदारा, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो ज़िला कौंसल है, डीसी सरगोदा है, डायरेक्टर एंटी करप्शन है, ये तमाम अदारे ज़िम्मेदार हैं अगर वहाँ पर वो डेवलपमेंट शुरू है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बात है कि ज़मीन दलदली है, तो क्या शहरियों को नज़र नहीं आ रहा कि ज़मीन दलदली है और फिर भी अपने अरबों रुपए वहाँ पे फंसा रहे हैं, उनके हाथों में दिए जा रहे हैं पैसे? वो देखिए, अगर आप इससे पहले भी फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम की आड़ में यहाँ पर अरबों रुपए के फ़्रॉड हो चुके हैं। ख़ियाबान नवीद की देख लें, अभी तक फ़्रॉड चल रहे हैं। अब बाकी शाहीन एनक्लेव की, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी कि जब दलदली ज़मीन डिक्लेयर होगी, यूईटी की रिपोर्ट आ गई, इंतज़ामिया को चाहिए था कि हर लिहाज से अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करते, बाकायदा इसकी वो पब्लिशिंग की जाती, अपना इसके पैनाफ्लेक्सीज होर्डिंग बोर्ड्स लगाए जाते ताकि शहरी इससे बच सकते। दूसरी तरफ आ जाए अगर मीडिया की तरफ से, तो मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती थी। मीडिया चूँकि चौथा सतून है और अवाम की कान और आँख है, मीडिया को भी चाहिए था कि इसको बिला खौफ व ख़तर शाया किया जाता, बताया जाता ताकि अवाम नास का फ़ायदा हो जाए। अब जो पोजीशन है, जो हमने पता किया, वो पता चला कि तमाम ज़मीन एक दफ़ा इसके प्लाट्स फ़रोख्त हो चुके हैं, लोगों के अरबों रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं जनाब, अरबों रुपये डूबने का खदशा है। जहाँ पे पूछना ये चाहूँगा कि दलदली ज़मीन है तो क्या शहरियों को नज़र नहीं आ रहा था कि ये दलदली ज़मीन है, या उसको कैसे जाहिर किया गया कि आवाम को नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ? शहरियों को तो एक खूबसूरत ब्रोशर दिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि यहाँ पे ये सहूलियात होंगी। बल्कि इन्होंने क्या किया, शाहीन इनक्लेव वालों ने, इन्होंने एक अपलोड की तस्वीर के ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कन्फर्म हो चुकी है, पास हो चुकी है, अप्रूव्ड हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। हालांकि इस पर शाहीन एनक्लेव की इंतज़ामिया और मालिक चौधरी तनवीर के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होना चाहिए था, और इसकी तामीरात जो है वो भी फिल फौर इंतज़ामिया को रुकवानी चाहिए। अगर वो हो रही है तो डीसी सरगोदा इसका ज़िम्मेदार है।
डायरेक्टर एंटी करप्शन इसका जिम्मेदार है, ज़िला कौंसल का CEO इसका जिम्मेदार है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का CEO इसका जिम्मेदार है, और जो भी आवाम का नुकसान होगा वो इनके ज़िम्मे होगा इंतज़ामिया के। सही। तो इनका वैसे एक स्लोगन था कि हम बसाएंगे एक शहर बेमिसाल, लेकिन इन्होंने तो ऐसा शहर बेमिसाल बना दिया कि जिंदा शहर भी वहाँ पर, जो जिंदा शहरी भी होंगे या जो वहाँ पर मकान बनाएंगे वो भी ज़मीन बोस हो जाएंगे उसके अंदर। तो हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं मोहम्मद आसिफ रांझा साहब, लेकिन वो भी शाहीन इनकलाब के डसे हुए हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि उन्हें क्या सबसबाग दिखाएगी और कैसे उनको मुतासर करके उनसे अरबों रुपए हथियाएगी। तो हम अपने प्रोग्राम में उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ रांझा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, अपनी बीती थोड़ी सी बताइएगा कि आपके साथ कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ। ये मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे गुफ्तगू करने का। उसके बाद मैं आपको और आवाम को इसकी थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा। ये 2013 में ये बंदा जो इसका CEO बना हुआ है, इसका नाम चौधरी तनवीर है, ये यहाँ पे आया और इसने कहा कि मैंने सोसाइटी डेवलप करनी है। उस टाइम हमें नहीं पता था, मैं चूँकि मेरी प्रोफेशनल मैं वकील था, अपनी प्रैक्टिस करता था, सही। मुझे सोसाइटी के मुतल्लक कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। सही। लेकिन चूंकि हम वकील होते हैं, जो ये चीज़ों को पकड़ना और समझना ये हम आम लोगों से कदरे बेहतर और जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह। जो कि मैं भी 6 महीने के अंदर इसकी तमाम बारीकियों से वाकिफ हो गया। सही। इसका जो सबसे पहले जो इन्होंने किया कि सबसे पहले इन्होंने जो ज़मीन थी वो सबसे जो सस्ती और बंजर और सेम ज़्यादा जगह थी, ये इन्होंने सिलेक्ट की। सही। वहाँ पे जब ये औने पौने दामों में, चूंकि वहाँ पे ना कोई फसल होती थी ना वहाँ पे कोई इमारत बन सकती थी, तो जो मालकान थे ज़मीन के वो खुद इस ज़मीन से जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने औने पौने दामों में ये ज़मीन इनको फरोख्त कर दी। उसके बाद चूंकि जो इसकी एक परी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ पे इसकी एक टेक्निकल रिपोर्ट जो सबसे पहले होनी होती है, जो कि फाइल सबमिट करनी है, उसके साथ हमने वो जो उसकी टेक्निकल रिपोर्ट है उसको वहाँ पे पहले जमा कराना होता है। सही। जो पहली डेवलपमेंट के लिए जो रिपोर्ट करवाई गई वो एक कंपनी थी, उसका वो इस फाइल का हिस्सा है जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब के पास फाइल जमा है, डाइकॉन फर्म थी। सही। सही। उन्होंने इसको जब इसका मुशाहिदा किया ज़मीन का, तो उन्होंने इसको अनफिट फॉर कंस्ट्रक्शन करार दिया, इस बेस पे कि इसके नीचे ज़मीन के नीचे वाटर टेबल जो है वो नहायत खतरनाक है, जो कि किसी जगह पे 0 फुट है और किसी जगह पे 4 फुट, मैक्सिमम 4 फुट पे उसका पानी मौजूद है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इमारतें बनाना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्या उस वक्त तक आपको मालूम था ये सारा वाकया? नहीं, उस टाइम हमें ये इल्म नहीं था, चूंकि बाद में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमने फिर 6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीजें जो हैं ये सीखी और इनको फॉलो किया। जब ये हमें श्योर हो गया कि वाकई ही ये जमीन इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे कोई इमारत बनाई जा सके, फिर हमने उस वक्त लोगों की इन्वेस्टमेंट भी करवा दी हुई थी। सही। अपने घर के लिए हमने प्लाट रख लिए हुए थे। हम तो परेशान हो गए, हमने कहा कि यहाँ पे ये सूरत हाल है तो ये हम किस तरह रिस्क ले सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ किस तरह घर बना के दे सकेंगे और लोगों का जिनके हमने पैसे लगवाए हैं उनको यहाँ पे किस तरह हम अकोमोडेट करेंगे। उसके बाद हमारी और इनकी निगोशिएशन जो है वो शुरू हुई। इन्होंने कहा कि ठीक है जी हम किसी और फर्म से करवाते हैं। उसके बाद एक फर्म है शहरसाज कंपनी, उसका नाम है। अच्छा। वो आई, उसने शहरसाज कंपनी ने इसका मुशाहिदा किया, उन्होंने भी इसको अनफिट करार दे दिया। सही। परेशानी में मजीद इजाफा हो गया क्योंकि अब 2 रिपोर्टें जो है वो दोनों फेल हो चुकी हैं और उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो है वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने उसको निगेट कर दिया कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। सही। उसके बाद
چونکہ یہاں پہ جو یہ چودھری تنویر صاحب ہیں ان کا یہاں پہ سرگودا میں کسی قسم کا کوئی اثر رسوخ اس ٹائم نہیں تھا، یہ بعد میں آئے، ان کو ہم نے لوگوں کو ملوایا۔ اکثر لوگ جو ابھی اس کے ساتھ نظر آتے ہیں یہ سارے ہمارے ملائے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنے لالچ کے لیے کھڑا ہے، کوئی کسی اپنے مقصد کے لیے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کسی کو کچھ لالچ دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ لالچ دیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے جو ہیں ان کے لالچ ہیں، یہ اس کی بیس پہ کچھ لوگ اس کے ابھی ساتھ جو چلنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، مطلب سبز باغ دکھا کر سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں۔ جی جی۔ اب تیسری جو ہے نا، ڈپٹی کمشنر سرگودا کو جب اپروچ کیا گیا تو ڈپٹی کمشنر سرگودا نے کہا کہ آپ یو ای ٹی سے اس کی ویریفیکیشن کروائیں۔ صحیح۔ یو ای ٹی ایک سرکاری ادارہ ہے۔ بالکل۔ چودھری تنویر صاحب کو جب پتا چلا کہ یہ رپورٹ اب یو ای ٹی نے کرنی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ یہ یو ای ٹی چیز کیا ہے۔ میں نے کہا یہ یونیورسٹی ہے اور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، ہمارے ملک کی بڑی ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے، تو یہ ہمارا آ کے یہاں پہ ٹیسٹ کرے گی۔ صحیح صحیح۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کو پہلے مینج کریں اور پھر یہ لیٹر لکھیں ڈی سی صاحب، تب جا کے مینج ہوگی، نہیں تو ہماری رپورٹ فیل ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس کے بعد جب ڈی سی صاحب کو ہم نے بتایا کہ اب آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں، تو اس ٹائم ڈپٹی کمشنر صاحب نے، اس ٹائم کے جو ڈی سی صاحب تھے، انہوں نے لیٹر لکھا یو ای ٹی کو۔ یو ای ٹی کو مکمل طور پہ مینج کیا، ان کو بھاری رشوت دی گئی۔ اچھا۔ وہ رشوت جو ہے اس کا میں خود عینی شاہد ہوں، یہاں پہ سرگودا کے اور کچھ معززین ہیں وہ بھی اس کے عینی شاہد ہیں، جو کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پیسے ہمارے سامنے دیے گئے، ان کو مینج کیا گیا۔ یو ای ٹی نے آف دی ریکارڈ پہلے کہا کہ یہ آپ کا ٹیسٹ ویسے پاس نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ پیسے وصول کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی رستہ نکالتے ہیں کہ آپ کو کاغذوں میں ہم کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن آن دی گراؤنڈ آپ کی پوزیشن پھر بھی وہی رہنی ہے۔ انہوں نے ایک آف دی ریکارڈ ان کو ہم اس میں جو انہوں نے جس ٹائم یہ بات ان کو کنوے کی، ہم اس میٹنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کا ایک ٹیکنیکل سلوشن جو ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کریں تو اس کے بعد آپ اس پہ بلڈنگ بنا سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کے آگے یہ فردر کہا کہ آپ بلڈنگ بھی اس پہ ڈبل سٹوری تعمیر نہیں کر سکتے، سنگل سٹوری بلڈنگ آپ بنائیں گے۔ ڈبل سٹوری بلڈنگ اس کے زمین کی جو بیرنگ کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے، وہ سنگل سٹوری تک آپ نے اجازت دینی ہے، ڈبل سٹوری کی بھی اجازت نہیں دینی۔ صحیح۔ جب یو ای ٹی والوں نے یہ بات کی تو چونکہ یہ ایک لالچی انسان ہے اور یہ لوگوں کے پیسے لے کے اس نے بھاگ جانا ہے، بعد میں بھگتنا تو لوگوں نے ہے، پوری زندگی وہ انہوں نے رونا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ لوگوں نے اپنی پوری زندگی جمع پونجی وہاں پر انویسٹ کر دی ہے۔ تو لیکن اب یہ تو سارا کچھ ہو چکا ہے، جو اس نے ہتھیانے تھے پیسے وہ تو ہتھیا لیے، لیکن اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ قانون دان بھی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تھوڑی سی اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، یہ میں 1 منٹ لوں گا جناب کا، میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر کے پھر جناب کے سوال کی طرف آؤں گا۔ یو ای ٹی والوں نے جو اس کا سلوشن بتایا وہ اتنا کاسٹلی اور مہنگا ہے کہ کوئی بھی ڈیولپر جو ہے وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ پیسے اگر یہ خرچ کر کے اس کو ڈیولپ کریں تو ان کو کوئی چیز نہیں بچتی، اس لیے انہوں نے اس کا ایک جو جیلی طریقے سے انہوں نے کرشنگ سٹون ڈال کے نیچے زمین کو اپ لفٹ کر دیا۔ اچھا اچھا۔ کرشنگ سٹون جو ہے اس کی جو انجینئرز ہیں اور ٹیکنیکل لوگ ہیں جو اس پیشے سے منسلک ہیں، آپ ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ کرشنگ سٹون یہی سٹون جو ڈالا جاتا ہے سڑکوں پہ، اس کی مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سٹون ٹوٹ جاتا ہے، سڑک ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ یہ کرشنگ سٹون جو ہے یہ مٹی اور بجر کا مکس ہے، اس کی تو لائف ہی بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کی طاقت ختم ہوگی یہ مٹی کی طرح بھر جائے گا اور زمین جو ہے وہ نیچے دھنسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے جو کہ عام لوگ، آپ کا جو سوال ہے اب میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ مستقبل میں ہونے کیا والا ہے، کیونکہ لوگ تو یہ ٹیکنیکل باتیں، یہ چیزیں نہیں جانتے جو کہ آف دی ریکارڈ ہو چکی ہیں۔
صحیح. یہ زمین جب اس کی گرفت ختم ہوگی پتھر کی، وہ جب وہ بھرے گا تو وہ زمین نیچے دھنسے گی، اور اس ٹائم ان کی لوگوں کی جو بلڈنگ بنی ہوگی اس بلڈنگ کو نقصان پہنچنے کا شدید احتمال ہے. اور خدا نخواستہ اگر زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ بلڈنگ گر جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی، یہ اس کے اوپر کھڑی ہونا یہ ناممکن ہے. صحیح. یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں گرینری بڑی ہوئی پڑی ہے، بڑے پودے لگائے ہوئے ہیں، وہ اوپر 4 فٹ مٹی ڈالی ہوئی ہے. صحیح. یہ آرٹیفیشل میک اپ ہے سارا اس سوسائٹی کا، جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد یہ سارا کچھ ختم ہونا ہے اس کا. لیکن اس وقت چونکہ وہ لوگ پیسہ اپنا اکٹھا کر کے نکل گئے ہوں گے، اور یہ بعد میں لوگ یہاں کے فیس کریں گے، یہ سرگودا کے لوگ فیس کریں گے. اگر دوسری جانب دیکھا جائے کہ وہاں کی زمین دلدلی ہے، پانی وہاں پر اوپر سطح تک پانی ہے، تو وہاں پہ سیوریج کا نظام پھر کیسے، اگر بارش آ جائے تو پھر کیسے وہاں پہ پوسیبل ہے؟ سیوریج کا نظام جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا یو پی وی سی، کیونکہ عام جو جگہ ہے نا اس کے آپ سیمنٹڈ پائپ جو ہیں وہ ڈال کے تو سیوریج ڈال سکتے ہیں، لیکن یو پی وی سی جو ہے وہ کاسٹلی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ کا سیوریج بھی نہیں چل سکتا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سیوریج بھی فار دا ٹائم بینگ ہوگا. ایک تھوڑے عرصے کے بعد جب یہ جو آپ سولوشن اس کا دے رہے ہیں کہ یہ بجر ڈال کے ہم اس کو وقتی طور پہ اپ لفٹ کرتے ہیں، تو جب وہ بجر اس کی لائف ختم ہوگی تو وہ زمین نیچے دھنسے گی، تو ظاہر ہے وہ اس کا پریشر ان پائپوں پہ آنا ہے، وہ پھٹیں گے اور سیوریج جو الٹیمیٹلی وہ فلاپ ہو جائے گا. ملک صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا لاہ عمل آگے نکالنا چاہیے کہ عوام کو کیسے بچانا چاہیے آگے سے؟ ابھی اگر آپ مثال لے لیں فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کی، تو اس میں نیب نے کیا کہ وہ ساری جگہ جو ہے اپنے نام ٹرانسفر کروا دی ہے. اب وہ جو متاثرین میں ان میں تقسیم کی جائے گی. تو سیم اسی طرح انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے بھی ایف آئی او کو ان کے خلاف کارروائی کے لیے لکھا، نیب کو لکھا، آگے پیچھے. تو فی الفور جو انتظامیہ ہے نا ان کو پکڑ لینا چاہیے، ان کے جو بینک بیلنس ہے ان کو فریز کر دینا چاہیے، اور جو ساری زمین ہے اپنے ہینڈ اوور کر لینی چاہیے، اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ ضبط کر لینی چاہیے، تاکہ جو متاثر ان کا مداوع ہو سکے کچھ نہ کچھ. آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ افسران کی بھی ملی بھگت ہوتی ہے، تو پھر ان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں جو ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں یہ بھی ان سے مستفید ہو چکے ہیں، اور جو سابقہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں ان پر بھی مبین الزام ہے کہ اپنا یہ جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے ان کو 3 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا تاکہ وہ اپروول ہو جائے، پھر وہ ٹرانسفر ہو گئے. اب یہ جو موجودہ انتظامیہ بیٹھی ہم نے ان کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو جو ضلع کونسل والے ہیں، میونسپل کارپوریشن والے ہیں اور انتظامیہ والے ہیں، وہ اس فائل کو دبانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ کسی بھی وقت اندھیرے میں لا کر ان کو اپروول دے دیں، کیونکہ کافی سارا پیسہ کروڑوں روپے کی صورت میں یہ وصول کر چکے ہیں. تو یہ ان کی مجرمانہ سمجھ لیں کہ جان بوجھ کر عوام کو جو نقصان پہنچایا جانا اس میں یہ شامل ہوں گے. تو جو اعلیٰ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پر از خود نوٹس لے کر ان کے خلاف انتظامیہ کے خلاف اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ مستقبل میں مزید جو شہری ہیں لٹنے سے بچ سکیں، اور جو کچھ ان سے برآمد ہو سکے وہ متاثرین میں تقسیم کیا جا سکے. صحیح. اچھا، آپ نے بتایا کہ شاہین انکلیو تو اس ٹائم سر فہرست ہے، لیکن ساتھ فضائیہ کا نام لیا، اور بھی کتنی سوسائٹیز ہیں جو سرگودا میں غیر قانونی اس طرح شہریوں کو اپنی جائیداد خرید و فروخت کا مطلب کہ ادارہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایسی اور کتنی سٹیز ہیں سرگودا میں؟ پیچھے جب ہم نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی خیابان نوید کے خلاف رپورٹنگ کی تو اس دوران ان کے ڈیولپر ایسوسی ایشن کے حسن شاہ صاحب تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 94 ہاؤسنگ سوسائٹیاں سرگودا میں ایسی ہیں جن میں سرکاری کھال موجود ہیں اور جن کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں لیکن انتظامیہ ہم سے نہیں لے رہی، وہ کوئی طریقہ کار بنائے دے. تو آپ دیکھیں 94 ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تو سرکاری جو زمین ہے وہ شامل ہے، اس کے علاوہ دیگر جو سوسائٹیاں ان میں بھی بے ضابطگیاں ہیں. یہ جو سوسائٹیاں یہ دوسرے نام پہ آپ دیکھ لیں کہ سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے کا ایک نیا طریقہ بن چکا ہے، اور اگر ان پر فی الفور انتظامیہ نے اور اوپر والی انتظامیہ نے ایکشن نہ لیا تو یہ مستقبل میں مزید جناب خوفناک ہوتا جائے گا. ابھی ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے صرف فائلوں کی صورت میں ایک نام بنایا گیا شالیمار سٹی، شالیمار، اس کی آڑ میں اکٹھا کیا گیا وہ فائلیں. وہ اب جو ہم نے وہ جگہ کا وزٹ کیا تو وہاں پہ وہ ساری جو 8-9 مربع ہے وہ زرعی زمین ہے، جبکہ حکومت کہہ چکی ہے کہ اتنی تیزی سے زرعی زمین استعمال ہو رہی ہے کہ یہ
مستقبل میں خدشہ ہے کہ ہمارا ملک زرعی ہے، اس سے ہماری جو گندم کی ہے پیداوار وہ بھی اب اس سے متاثر ہوگی، اور ہماری جو زرعی زمین ہے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو شالیمار سٹی بنی اس پر بھی فی الفور کارروائی کرے، اور جو شاہین انقلاب والا معاملہ یہ تو انتہائی خوفناک معاملہ ہے نا، اس میں تو جانی اور مالی دونوں نقصان ہیں، اور اگر مستقبل میں کوئی نقصان ہوتا ہے، عمارتیں زمین بوس ہوں گی تو اس کا جواب انتظامیہ کے ساروں کا، انتظامیہ کو جواب دینا پڑے گا، ڈی سی سرگودا کو جواب دینا پڑے گا، اپنا ضلع کونسل والوں کو جواب دینا پڑے گا، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ شاہین انکلیو کی زمین ڈکلیئر نہیں ہے، تو پھر یہ عوام کو کیسے فروخت کرتے ہیں اس کو؟ ڈکلیئر نہیں ہے، اس کا این او سی نہیں ہے، جب تک این او سی نہیں ہوگا نہ ہی وہاں پہ خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ ہی تعمیرات ہو سکے گی، اور یہ ان کی ذمہ داری انتظامیہ کی کہ یہ دونوں فی الفور اس کی خرید و فروخت بھی رکھوائیں اور تعمیرات بھی رکھوائیں، جب تک ان کا این او سی کلیئر نہ ہو۔ این او سی تو کلیئر ہو ہی نہیں سکتا، وہ ساری تفصیلات رانجھا صاحب نے بھی آپ کو بڑی اچھی طرح بتائی، میں یو ای ٹی کی بریف کر جانب سے سکتا اس ہوں۔ کو نے اپروو نہیں کیا گیا ابھی تک، اگر یو ای ٹی سے وہ اپروول انہوں نے کیسے لی ہے؟ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یو ای ٹی نے وہ تو ایک سرسری رپورٹ ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ اگر اس طرح کر لیں تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح کریں۔ اس میں ایک بہت زبردست چیز تھا قبرستان کا، نہ ہی وہ رانجھا صاحب نے ڈسکس کیا، میرے اچانک ذہن میں آ گیا اس میں کہ یہ جو دلدلی جگہ ہے اس میں جو ہے قبرستان وہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر قبرستان آپ اس میں بنائیں گے، جب وہ ایک معیار کے بعد جس طرح رانجھا صاحب نے بتایا بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو جو مردے کی ہے ہاں جی وہ گلنا شروع ہو جائے گی، وہ تو سمجھ لیں کہ قبرستان کے بالکل ہی قابل نہیں ہے، اس میں مردہ وہ اپنی اصل حالت میں رہ ہی نہیں سکتا۔ آخر میں محمد آصف رانجھا صاحب جو قانون دان بھی ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ فراڈیوں نے اربوں روپے ہتھیا لیے ہیں، تو اب شہری ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا ان کو اب کیسے اپنے پیسے واپس لیے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے آصف رانجھا صاحب بتائیے گا تھوڑا سا۔ یہ جب سے خبریں لگنی شروع ہوئی ہیں اور لوگوں کو علم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہ اب جلدی میں جن کو علم ہو چکا ہے وہ اپنے پلاٹ بیچنے کے چکر میں اور وہاں سے نکلنے کے چکر میں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ اپنی سیف سائڈ یہ کر رہے ہیں، جن کو نہیں پتا وہ پھر کئی لوگ سستے ریٹ پہ وہاں پہ پلاٹ خرید بھی رہے ہیں۔ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں کہ یہ میسج جو ہے یہ عام پبلک تک بھی پہنچنا چاہیے کہ یہاں پہ کسی بندے کا نقصان نہ ہو، کسی بندے کا پیسہ نہ ڈوبے۔ اس کے لیے ابھی مختلف اپلیکیشنز جو ہیں وہ بھی دے دی گئی ہوئی ہیں۔ یہ بڑے کرمنل اور فراڈیے لوگ ہیں، ان کے خلاف درجنوں ان کے خلاف فراڈ کے کیس درج ہیں، جن کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ اداروں کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا کو اپلیکیشن دی گئی ہوئی ہے، انہوں نے انکوائری سٹارٹ کر دی ہے اس یو ای ٹی کی رپورٹ کے بارے میں کہ یہ فیک رپورٹ بنوا کے پیسوں سے مینج کر کے رشوت دے کے یہ جو مینج کی گئی ہے، اور چونکہ آن دی گراؤنڈ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے نے ابھی یہ جو 10 تاریخ گزری ہے یہ ان کو طلب کیا ہوا تھا وہاں پہ ایف آئی اے نے، تو وہاں پہ یہ پیشی بھگت کے آئے ہیں، وہ ایف آئی اے بھی اس پہ اپنی انکوائری کر رہی ہے۔ ایک اور خاص بات میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا، یہ جو اس کا بی بلاک ہے جہاں پہ ابھی سیل یہ کر رہے ہیں، وہ زمین پوری کی پوری عدالت نے پلیج کی ہوئی ہے۔ اچھا، انہوں نے پیسے دینے ہیں جس کے بدلے میں ان کے خلاف کروڑوں روپے کا کیس چل رہا ہے سیشن جج صاحب سرگودا کی عدالت میں، اور انہوں نے بطور گارنٹی وہ زمین جو ہے وہ عدالت میں پلیج کروائی ہوئی ہے، عدالت نے ان سے وہ گارنٹی شورٹی رکھوائی ہوئی ہے۔ اگر وہ لوگ جو ہیں جو بی بلاک میں ابھی پلاٹ خرید رہے ہیں، وہ تو ساری اگر وہ عدالت حضور ڈگری کر دیتی ہے تو وہ لوگ کدھر جائیں گے جن کو انہوں نے پلاٹ بیچے ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدالتوں میں، ایف آئی اے میں، اینٹی کرپشن میں، اور ہاؤسنگ منسٹر تک کے اور سی ایم پنجاب تک کے علم میں دے دی گئی ہیں، جن کے اوپر ابھی کام جاری ہے۔ جو ڈی جی ہیں سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کو ہاؤسنگ منسٹر نے خود کال کر کے اس کے بارے میں ایکشن لینے کا کہا ہے، اور ایک اپلیکیشن ڈپٹی کمشنر سرگودا نے اب مارک کی ہے جب سے یہ ایشو اٹھا ہے اور یہ چینلوں پہ چلنا شروع ہوا ہے۔ اس میں میڈیا کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک جہاد کیا ہے اور یہ تحسین اور داد کے مستحق ہیں، کیونکہ اس دور میں
لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا کسی ثواب سے کام نہیں ہے. بالکل اسی میں. تو اس وقت سے ڈپٹی کمشنر سرگودا نے پھر ایک اپلیکیشن جو ہے سی او ضلع کونسل کو مارک کی ہے جس پہ اسٹرکٹ لیگل ایکشن انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ان کے خلاف جو ہو سکا ہم انشاءاللہ کریں گے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لوگوں کا پیسہ اور ان کی جان و مال کے تحفظ جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے اور بطور ایک شہری ہم اس فرض کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. صحیح. اچھا آپ نے بتایا کہ زمین دلدلی ہے تو عوام اس کیسے مستفید ہو سکتی ہے کہ عوام کو کیسے پتہ لگ جائے کہ یہ زمین عمارت کے قابل یا بلڈنگ بنانے کے قابل نہیں ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو جو ٹیکنیکل رپورٹس فائل کا حصہ ہیں وہ لوگ جا کے دفتر میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. ان میں بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. وہ کسی بندے سے پڑھا سکتے ہیں. کوئی بندہ خود نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ کسی کو ساتھ لے جا کے کسی انجینئر سے پوچھ سکتا ہے. صحیح. ہماری بات وہ 100% صادق ہوگی انشاءاللہ. صحیح. اس کے بعد جو وہاں پہ زمین کی ساخت ہے وہاں پہ آپ کوئی ایک درخت لگائیں جس کی جڑ یا وہ جو نیچے تک جاتی ہو وہ درخت وہاں پہ اگر نہیں ہو سکتا تو سمجھ جائیں کہ وہ زمین اس قابل نہیں ہے. وہ زہریلی جگہ ہے. اس کے نیچے پتھر ہے نہ اس کی نیچے جڑیں جا سکتی ہیں نہ وہاں پہ کوئی پودا ہو سکتا ہے. تو جب پودا ایک جو لمبے تنے اور جڑ والا وہاں پہ درخت نہیں ہو سکتا تو زمین کے اوپر وہاں پہ بنیادیں رکھ کے وہاں پہ تعمیر گھر کرنا وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ امپوسیبل ہے. لیکن وہاں پر شہریوں کو دکھانے کے لیے تو لگائے گئے ہیں وہاں پر وہ جو دکھائے گئے ہیں وہ چھوٹے جڑ والے بڑے سوچ سمجھ کے وہاں پہ لگائے گئے ہیں کہ کیونکہ جو لمبے جڑ والی ایک وہاں پہ کھجوروں کا ایک سیٹ لگایا گیا تھا. بالکل. اس کو میں جانتا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا ہے آبزرو کیا ہے. وہ سوکھ گئے تھے کیونکہ اس کی جڑیں لمبی تھی. پھر بعد میں نئی پلانٹیشن کی گئی ٹیکنیکلی اس کو دیکھ کے کہ یہ کون سا پودا ہے جس کی جڑ بالکل چھوٹی ہو اور وہ اگ جائے. وہ چھوٹی جڑوں والے پودوں کا انتخاب کر کے وہاں لگایا گیا کیونکہ لمبی جڑ جو ہے وہ تو وہاں پہ زمین ہی اتنی زہریلی اور وہ ناقص ہے دلدلی ہے. وہاں پہ وہ بڑی جڑ والا پودا وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہیں اس سوسائٹی کا اسی بیس پہ چونکہ آن دی ریکارڈ اب چیز آ چکی ہے جو پنجاب لیول پہ یہ بات کھل چکی ہے. نہ اس سوسائٹی کا این او سی ممکن ہے. جب اس سوسائٹی کا این او سی ہی نہیں ہوگا نہ پہ یہاں پہ گیس آ سکے گی نہ بجلی آ سکے گی نہ انٹرنیٹ آ سکے گا نہ یہاں پہ کوئی سہولت نہیں آ سکے گی. اور الٹیمیٹلی جو تعمیرات یہاں پہ کی گئی ہوئی ہیں وہ منہدم کر دی جائیں گی الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے. ایک وقت آئے گا چونکہ یہ اوپر معاملہ جانا ہے ہائی کورٹ جائے گا سپریم کورٹ جائے گا اور یہ بڑا سیریس میٹر ہے. یہ لائف تھریٹ ہے لوگوں کی زندگی اور ان کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو یہ کسی صورت بھی ٹالریٹ نہیں کرنے والا. اس لیے اس معاملے کو کسی نہ کسی حد پہ جا کے اس کو انہوں نے ظاہر ابالش کرنا ہی کرنا ہے. ڈیمالش کریں گے وہ. مطلب سچ میں عوام کو سبز باغ دکھا کر انہوں نے اربوں روپے ہتھیا لیے. ناظرین ہم کریں گے بے نقاب ان تمام فراڈیوں کو جنہوں نے نیا جال پران اشکاری کے بھیس میں شہریوں کو سبز باغ دکھا کر اربوں روپے ہتھیا لیے جس میں شاہین انکلیو جو کہ سر فہرست رہا. کسی نے عوام کو مرچوں کا تڑکا لگا کر کسی نے زخموں پر نمک چھڑک کر تو کسی نے چینی کھلا کر عوام کو ایسا چونا لگایا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے. اسی طرح فیصل آباد کا تاجر شیخ منظور المعروف چورا دہی بھلو والے نے اپنا چورن ایسے بیچا کہ سب بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر حضرات اپنی بوٹی کے چکر میں لوگوں کے بکرے ہی ذبح کروا دیے. ہم سب کو بے نقاب کریں گے. جو بھی انلیگل ورک کر رہا ہے ہم سب کو بے نقاب کریں گے. اس طرح پاکستان سمیت دنیا بھر کے دیکھنے چاہنے اور سننے والوں کو بن سیف کی جانب سے اللہ حافظ.